मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए खुशी का एक त्यौहार है। खुशी के इस त्यौहार के अंदर हमने बहुत से सबक सीखने हैं कि हमने जो आमाल पूरा रमज़ान किए हैं, क्या हम सिर्फ रमज़ानी मुसलमान हैं या ईमानी मुसलमान हैं। जो रब रमज़ान का है वो बाकी 11 महीनों का रब भी वही है। सिर्फ रब को 11 महीने एक महीने में नहीं पुकारना, एक महीने में नहीं मनाना, एक महीने में राज़ी नहीं करना, बल्कि बाकी 11 महीने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। इस रमज़ानुल मुबारक में पूरे 30 दिनों में आप अहबाब के सामने आमाल की कबूलियत के हवाले से चंद गुजारिशात को रखा था। एक उसका चैप्टर रहता है, आज मुख्तसर से वक़्त में उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वो चैप्टर ये है कि वो कौन सा एक ऐसा अमल है, अगर वो अमल न हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी का कोई भी काम कबूल और मंजूर नहीं करते। बाकी आमाल आपके सामने रख चुके हैं, एक अमल रखना बाकी है। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो बंदा चाहता है, जिस बंदे को उम्मीद है कि उसने अपने रब से मुलाकात करनी है, हम सब मुसलमान हैं, हम सबको उम्मीद है हमारी रब से मुलाकात होनी है, तो उसने क्या करना है, उसने अमले सालिह करना है। और अमले सालिह किस अमल को कहते हैं? आम फहम बात है, अमले सालिह सिर्फ वो अमल है जिस अमल के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मौजूद हो। अगर कोई मौलवी, अगर कोई पीर, अगर कोई फ़कीर, अगर कोई फ़कीह ये समझता है कि नेकी का कोई काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए बगैर दुनिया से चले गए, तो वो कुरान की इस आयत को भूल गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। रसूलुल्लाह ने जब ये आयतें पढ़ी, सहाबा को गवाह बना के कहा था, क्या तुम गवाह हो मैंने दीन पूरा पहुंचाया? सहाबा ने कहा हम गवाह हैं, आपने दीन पहुंचाया, पूरा पहुंचाया। एक दफा नहीं कहा, 3 दफा कहा, क्या दीन मैंने पूरा पहुंचाया? सहाबा ने कहा पूरा पहुंचा दिया। लेकिन आज का मौलवी कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकियों के कुछ आमाल बताए बगैर चले गए। कुल भी होना चाहिए था, तीजा भी होना चाहिए था, किसी को तान करना मकसूद नहीं है। चलीसवां भी होना चाहिए, चहलम भी होना चाहिए, नज़र भी होनी चाहिए, नियाज भी होनी चाहिए, कुलहानी भी होनी चाहिए, कुरान हानी भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पूरा पहुंचा के गए हैं कि नहीं गए? अगर दीन कामल है, मुकम्मल है, अकमल है, तो इस दीन में एक कतरे की भी मजीद गुंजाइश मौजूद नहीं है। वो कम फहम है, कम अकल है जो ये बात सोचता है कि रसूलुल्लाह को तो नेकी का ये काम पता नहीं था, लेकिन मुझ जैसे फ़कीह ने और मेरे जैसे ज़हीन ने नेकी का ये काम उम्मत को बतला दिया। अब उम्मत नेकी का ये काम करेगी तो उसको सवाब मिलेगा। सवाब नहीं मिलेगा वो अमल जो रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक, कौल के मुताबिक ना हो, वो अल्लाह की बारगाह में अमल साले नहीं है, बल्कि मरदूद है, बातिल है, वो नया है, वो बिदअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें इस बाब के अंदर बड़ी तवील मौजूद हैं, लेकिन मुख्तसर सा सिर्फ इशारा करता जाऊंगा ताकि ये सबक हमेशा के लिए जहन नशीन हो जाए। अमल नेकी का सिर्फ वो कबूल होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किया या उनके सामने सहाबा ने करके दिखा दिया। बस दीन रसूलुल्लाह के दौर तक मुकम्मल, दीन सहाबा के दौर तक मुकम्मल। उसके बाद जो भी नई चीज इस जहन से, इस सोच से दीन में डाली जाए कि ये नेकी का काम है, सवाब का काम है, वो नेकी और सवाब का काम नहीं हो सकता, बिदअत तो हो सकती है। बाद लोग इस हवाले से बड़े इश्कालात फैलाते हैं, जनाब उस दौर में चूल्हा नहीं था, जनाब उस दौर में ये नहीं थी, जनाब उस दौर में सुई गैस नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी। ये आप दीन का अमल कर रहे हैं, ये दुनियावी मामलात हैं। दीन के अंदर कोई नई चीज को इजाद करना ये समझ कर कि रसूलुल्लाह ने इतला नहीं दी, लेकिन काम अच्छा है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रसूलुल्लाह चाहते हैं मेरी पूरी उम्मत जन्नत में चली जाए, तो क्या नेकी का कोई काम छुपा कर गए होंगे? क्या नेकी का कोई काम आपको बतलाए बगैर दुनिया से चले होंगे? ये अकल के ऊपर पर्दा है, इस्लाह करना मकसूद है। हदीस जिब्रील में जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आए, ये लंबी चौड़ी हदीस है, लंबी चौड़ी।
صرف جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے آپ نے وہ سمجھنی ہے۔ رسول اللہ سے 3 سوال کیے، رسول اللہ جب جواب دیتے کہتا صدقتا، جبریل امین کہتے آپ نے سچ فرمایا۔ سوال کرنے والا سوال کرتا جیسے علم نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ جواب دے دیتے تو کہتا صدقتا جیسے پہلے سے معلوم ہے۔ ارے بھائی اگر آپ کو معلوم ہے آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ سوال کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے۔ جب رسول اللہ جواب دے دیتے اپنی زبان مبارک سے، آپ کہتے ہیں آپ نے سچ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چلے گئے، صحابہ کو مخاطب ہو کر پوچھا پتہ کون تھا؟ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں۔ کہا جبریل امین آئے تھے۔ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ آسمان سے آئے تھے، تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کیا سکھانے کے لیے؟ دین سکھانے کے لیے۔ اب آپ یہاں پہ صرف رکیے، غور کیجئے۔ جبریل امین آتے، رسول اللہ کہتے یہ سپیکر موجود ہے، یہ ممبر موجود ہے، اے جبریل امین آپ لوگوں کو لوگوں کا دین بتلا دیجئے جو اللہ سے سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے امت کو جو دین سکھایا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ جواب دیں گے، جو الفاظ زبان سے ادا ہوں گے تب وہ دین بنے گا۔ اس کے علاوہ دین بن سکتا؟ اس کے علاوہ دین بن سکتا؟ صرف رسول اللہ کی زبان مبارک سے جب کوئی چیز ادا ہو جائے وہ دین بن جاتی ہے۔ ان کے سامنے کوئی نیکی کا عمل ہو جائے وہ دین بن جاتا ہے، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی بھی آپ نیکی کا عمل گھڑ لیں وہ کبھی دین بن سکتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی بہت سے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور حج کے فضائل بیان کرتے کرتے ایک صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا، اے اللہ کے رسول اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے، جو بندہ کرتا ہے گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ افی کلی آمن یا رسول اللہ، کیا حج مسلمانوں کے اوپر ہر سال فرض کیا ہے؟ ہر سال کے لیے لاگو ہے؟ ہر سال فرض ہے ہر بندہ مسلمان کے اوپر؟ رسول اللہ نے اس سوال کو اگنور کیا۔ پھر یعلا بن امیہ نے سوال کیا، پھر اگنور کیا، پھر سوال کیا، پھر اگنور کیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، کہا وہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا تھا، اس کو لے کے آیا جائے۔ وہ آئے، آپ میرے سے سوال کرتے تھے؟ جی ہاں میں سوال کرتا تھا۔ رسول اللہ نے آپ کو اور مجھے دین کی ایک عظیم الشان ستون اور بنیاد بتائی، کیا؟ لو قلت نعم، لو قلت نعم، لو قلت نعم لوجبت۔ اگر اس زبان سے یہ نکل جاتا جی ہاں، اگر اس زبان سے نون عین میم یعنی جی ہاں نکل جاتا تو اللہ کی قسم میری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو بات نکل جائے، حدیث نکل جائے، قول نکل جائے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہونا چاہیے۔ وہ پھر چوں چرا نہیں ہے، وہی دین ہے، وہی پختہ دین ہے، وہی ٹھوس دین ہے، وہی پکا دین ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے محدثین نے، ائمہ نے اس بات کے اوپر جو مہر تصدیق کو ثبت کیا، صرف ایک واقعہ وہ بھی بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے جیسے آج کل معاشرے میں اشکال پھیلایا جاتا ہے حدیث کے اوپر حملہ، اللہ کے بندو جس عمل کے بارے میں، نیک عمل کے بارے میں حدیث موجود نہیں ہوگی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ عبادات کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ثبوت۔ عبادت رسول اللہ سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ دنیاوی معاملات کے لیے نہیں کی دلیل ہونی چاہیے کہ جیسے کپڑے چست نہیں ہونے چاہیے، کپڑے ساتر ہونے چاہیے، چاہے پینٹ پہن لو، چاہے جو مرضی لباس پہن لو، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ میں نے نیکی کا یہ عمل کرنا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص صحابی رسول ہیں، وہ رسول اللہ کی ہر بات کو نوٹ کیا کرتے تھے، ہر بات کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ تو قریش مکہ نے انہوں یہ بات کہی، رسول اللہ بشر، رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں۔ اور یار تو عبداللہ بن عمر ہر چیز لکھ لیتا ہے، ہر چیز ہی لکھتا جاتا ہے۔ رسول اللہ کبھی خوشی میں ہیں، کبھی غمی میں ہیں، کبھی ناراض ہیں، کبھی غصے میں ہیں، کبھی طبیعت میں بے چینی ہے، کبھی جذبات میں ہے، تو ہر چیز لکھتا رہتا ہے۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ان کے ذہن میں یہ اشکال جو آج بھی معاشرے میں ڈالا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی ایک زندگی نبوی ہے، ایک زندگی بشری ہے، کون فیصلہ کرے گا یہ نبوی ہے یہ بشری ہے؟
رسول اللہ سے جو بات ثابت ہو جائے وہ دین ہے، رسول اللہ جو کہہ دے وہ سنت ہے۔ یہ کہنا گاڑی رکھنا جی ان کی بشری تقاضا تھا جی، وہ ایک عادت تھی، اب یہ دین ہے۔ یہ تقسیم انکار حدیث کرنے والوں نے تو کر دی کہ رسول اللہ، اگر یہ تقسیم کر دی جائے تو بتائیے کون فیصلہ کرے گا؟ میں بھی کہوں گا یہ جی بشری ہے، یہ جی بشری ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ رسول اللہ کا قول اور رسول اللہ کا یہ جملہ مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص جب نہیں تھے لکھ رہے، رسول اللہ باہر آئے، کہا لکھتے نہیں ہو؟ پہلے تو ہر وقت کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوتے تھے، لکھتے تھے۔ کہا قریش مکہ نے مجھے یہ اشکال اور وسوسہ اور مغالطہ ڈال دیا ہے، میں نہیں لکھتا۔ تو وہاں پہ رسول اللہ نے آپ کا اور میرا منہج، آپ کا اور میرا عقیدہ اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو ایک رہنما اصول دیا۔ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر لکھا کر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، ما یخرج منہ الا حق، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوں، خوشی میں ہوں، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ بتائیے، پھر مغالطہ، پھر وسوسہ، پھر حدیث رسول سن لی، پھر قول رسول سن لیا، آپ کے سامنے ابھی اس بات کو رکھا۔ یہ ہزاروں اور لاکھوں روپیہ باہر اجتماع منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قول رسول کے اوپر عمل ہو جائے، حدیث رسول کے اوپر عمل ہو جائے، سنت رسول کے اوپر عمل ہو جائے۔ سامنے مسجد ہے، مسجد کے اندر بھی تو عید کی نماز ہو سکتی تھی، نہیں۔ امام ابو داؤد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں اتنا عظیم الشان واقعہ ہے، حدیث لکھ رہے ہیں، نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے حدیث لکھتے ہیں۔ ایک کشتی میں ایک مسافر چڑھتا ہے، اس کو چھینک آتی ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اب امام ابو داؤد حدیث کو لکھ رہے ہیں، حدیث کی عظمت موجود ہے دل میں، یہ حدیث لکھنا چھوڑ کے اس کو جواب دوں کہ پہلے مکمل کر لوں، مغالطے میں آگے، اشکال میں آگے، کو کہا تھوڑی دیر بعد جواب دے دوں گا، حدیث لکھ لیتا ہوں۔ جب وہ لکھنے لگے دیکھا بندہ کچھ دور چلا گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قلم کو چھوڑا کہ میں حدیثیں لکھ رہا ہوں، اگر میں نے حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنا تو میرے حدیث کو لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کشتی کو بلایا، ملا کو پکڑا، کہا مجھے اس بندے کے پاس لے جاؤ، کیا کرنا ہے؟ بس تم مجھے اس بندے کے پاس لے جاؤ۔ 3 درہم پہ کشتی بک کی، کشتی والے نے تیزی سے کشتی چلائی، اس بندے کی کشتی کے قریب کی، تو امام ابو داؤد کہتے ہیں یرحمک اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو بندہ الحمدللہ کہے چھینک کے بعد اس کو جواب دینا چاہیے، یعنی حدیث سند کے ساتھ ہے، اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ یہ کہہ کے واپس آئے۔ اسی رات امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، مجھے آسمان کی بلندیوں سے ایک آواز آئی، لَقَدِ اشْتَرَيْتَ الْجَنَّةَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمْ، اے ابو داؤد تو نے پوری کی پوری جنت کو 3 درہم کے بدلے میں خرید لیا۔ میں اور آپ حدیث سن لی، عمل کرنا نہیں، حدیث سن لی، عمل کرنا نہیں، اور صحابہ کا حدیث کے بارے میں جو عقیدہ تھا وہ کتنا پختہ تھا، وہ کتنا مضبوط تھا۔ لمبا چوڑا واقعہ صرف اشارہ کرتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ سے چابی منگوائی، خانہ کعبہ کھلوایا، فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ روتے ہوئے چلے گئے، ان کو بلایا، کہا عثمان مجھے پتا چلا آپ رو رہے تھے، لمبا چوڑا واقعہ جو تفصیل پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ میں روتا اس لیے تھا اللہ کے رسول کاش آپ کی حدیث کو اس وقت مانا ہوتا جب غیر مسلم تھا۔ ایک دن آپ اسی خانہ کعبہ کے اندر آئے تھے اور آپ نے مجھے کہا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازے کو کھول دو، تو میں نے دروازہ نہیں تھا کھولا، آپ نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی صرف 2 رکعتیں ادا کرنے دو، تو میں نے دروازہ نہیں تھا کھولا۔ آپ نے ایک بات کہی تھی، عثمان بن طلحہ ایک وقت آئے گا اس خانہ کعبہ کی چابی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ آج روتا ہوں اس حدیث کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا عثمان تجھے چابیاں دی تھی کافروں نے، تجھے چابیاں دی تھی قریش مکہ نے، تجھ سے وہ چابیاں واپس لے لی گئی ہیں، آج چابیاں دوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خذوہا خالدتن تالدتن
لا ینزعھا منک الا کافر، اور بعض روایت میں الا ظالم کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اے عثمان بن طلحہ، آج چابیاں تجھے دے رہا ہے آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم، خذوہا خالدتن تالدتن، پکڑ لے، یہ چابیاں تیرے گھر میں اس دن تک رہیں گی جب تک ایک کافر بادشاہ نہیں آئے گا جو تیرے خاندان سے ان چابیوں کو کھینچ لے گا۔ اٹھائیے گوگل، جائیے سرچ کیجئے رسول اللہ کی حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ آج 1400 برس بیت گئے ہیں، چابیاں آج بھی عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہیں، ان کی نسل میں موجود ہیں۔ اور بڑے بڑے ظالم آئے، اللہ کی قسم کسی ظالم کو یہ چابی لینے کی جرت نہ ہوئی کہ کہیں ہم نے یہ چابی عثمان بن طلحہ کے گھر سے لے لی تو ہمیں لوگ کافر اور ظالم کہنا نہ شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کی طرف بڑھیں کہ آپ نماز عید کے موقع کے اوپر دعا کروایا کرتے تھے، صرف 2-3 منٹ میں ایک اہم گزارش کرنی ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے گزشتہ دنوں مولانا ابو بکر معاویہ کے اوپر تاندلیا والا میں ایک پرچہ کٹوایا گیا۔ وہ پرچہ عدم شواہد، عدم ثبوت کی بنیاد کے اوپر مجسٹریٹ نے خارج کر دیا اور کوئی بھی واقعاتی شہادت نہ ملی، لیکن لبرل اور سیکولر مافیا نے شور و غوغا یہ مچایا کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے پریشر ڈال کے صلح کروا دی ہے اور صلح کی وجہ سے پرچہ خارج ہوا ہے، جو سراسر جھوٹ ہے۔ اب اس کی کیس کو ری اوپن کیا گیا، تفتیش کی گئی، اور جب دوبارہ تفتیش کی گئی اس پرچے میں سے کچھ نہ ملا، بچے کا باپ بھی ان کو پکڑائی نہیں دے رہا، تو پولیس نے ایک عجیب و غریب ہتھ کنڈا استعمال کیا جس کو سن کے آپ لرز جائیں گے، کانپ اٹھیں گے۔ ابو بکر معاویہ صاحب کو 6 تاریخ کو گھر سے اغوا کیا گیا، پورا دن اپنی کسٹڈی میں رکھا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، 15 کی کال موجود ہے، ان کے اغوا کی درخواست تھانے میں درج ہے، ٹیگ موجود ہے۔ یہ سارے شواہد ایک سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، متعدد سی سی ٹی وی فوٹیجز ان کے اغوا کی ایک پمپ کے اوپر کھڑے ہیں، پولیس ان کو پیشاب کروانے لے کے جا رہی ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پہ آ گئی۔ لیکن افسوس ہے، پتہ نہیں لبرل اور سیکولر مافیا، قادیانی اور رافضی لابی ہمارے پاکستان میں کیسی جڑوں کو مضبوط کر چکی ہے۔ 7 تاریخ کی صبح کو 4-5 بجے، 6 تاریخ سارا دن پولیس کے پاس ہے، 7 تاریخ کی صبح کو ایک وقوعہ بنایا گیا کہ قبرستان کے اندر ابو بکر معاویہ نے ایک 9 سالہ بچے کے ساتھ دوبارہ ریپ کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کہانی یہ گڑی گئی، وہ 9 سالہ بچہ رات 2:30-3 بجے 1.5-2 کلومیٹر دور قبرستان میں سحری کا سامان لینے آیا، اغوا ہوا بندہ، اس کے اوپر پرچہ کاٹا گیا۔ اور یہ پرچہ اتنا مدح کا حیض ہے، آئی جی صاحب کو، وزیر اعلیٰ کو، ساری پولیس انتظامیہ کو پتا ہے کہ یہ پرچہ جھوٹا ہے، انہوں نے کاٹا، ان کو پتا ہے جھوٹا ہے۔ آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ علماء کے اوپر، ہم تو سمجھتے تھے خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ کام ہوں گے، اب تو آپ کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو علماء کے خلاف یہ مقدمے، علماء کے خلاف یہ ظلم، علماء کے خلاف یہ جو زیادتی ہو رہی ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو پتا علماء اپنے اپنے مساجد مدارس کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ دیوبندیوں کی قیادت، بریلویوں کی قیادت، اہل حدیثوں کی قیادت، سب کے نوٹس میں آ چکا ہے، اور تمام علماء متفق ہیں کہ اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر عید کے فل4 بعد تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے بیٹھیں گے۔ حکومت کو علماء نے ٹائم دے دیا ہے، 1 دن 2 دن یہ عید کی چھٹیوں میں پرچہ خارج کر دیا جائے، ورنہ علماء کا اجلاس ہوگا، وہ احتجاج کی کال دیں گے۔ پرامن احتجاج ہر پاکستان کے شہری کا حق ہے۔ رائیون روڈ کو بلاک کرنا پڑا کر دی جائے گی، ٹھوکر نیاز بیگ کو بلاک کرنا پڑا کر دیا جائے گا، بتی چوک کو بلاک کرنا پڑا کر دیا جائے گا۔ آپ ماشاءاللہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، آپ یہ بات بتائیں، دیوبندی علماء کے بڑے، بریلوی علماء کے بڑے، اہل حدیث علماء کے بڑے اگر اس کاز کے لیے آپ کو کال کریں پرامن احتجاجی دھرنے کے لیے، آپ سب شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے کہ علماء کے خلاف یہ سنگین نوعیت کے اگر پرچے ہوں گے آپ سب اس دھرنے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस दुआ के ख़त्म होने से पहले पहले कहने वाला या सुनने वालों में से कोई एक भी जहन्नुमी मौजूद है, या अल्लाह उसको जहन्नुम से आज़ाद फरमा। या अल्लाह दिन के गुनाह माफ़ फरमा, दोपहर और शाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, रात के गुनाहों को माफ़ फरमा, हलवत जलवत के गुनाहों को माफ़ फरमा, आँखों के गुनाहों को माफ़ फरमा, ज़ुबान की खयानतों को माफ़ फरमा, आँखों की खयानतों को माफ़ फरमा, झूठ चुगली गीबत नमीमे को माफ़ फरमा, गाली बुहतान को माफ़ फरमा, झूठी कसम को माफ़ फरमा, लान तान को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस दुआ के ख़त्म होने से पहले पहले जित कहने वाले और सब सुनने वाले के हर गुनाह को माफ़ फरमा, सर से पाँव तक हमें गुनाहों से पाक और साफ़ फरमा। या अल्लाह हम सबको रिज़्क़े हलाल फर्राह नसीब फरमा, या अल्लाह रिज़्क़े हलाल फर्राह नसीब फरमा। या अल्लाह जितने लोग पेमेंटों की वजह से, कारोबार की बंदिशों की वजह से परेशान हैं, या अल्लाह उनको रिज़्क़े हलाल फर्राह नसीब फरमा। या अल्लाह ईद की सच्ची खुशियाँ सबको नसीब फरमा। या अल्लाह ईद के शायर से महजूद होने की या अल्लाह सबको तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह लेकिन इस ईद पे या अल्लाह बहुत से साथी जो यहाँ पे ईद की नमाज़ें पढ़ते थे, बहुत से वालिदैन जो हमारे साथ होते थे, बहुत से रिश्तेदार जो हमारे पास होते थे, या अल्लाह आपकी बारगाह में पेश हो गए हैं। या अल्लाह जो वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उन्हें गिरी के रहमत फरमा। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह इनायत फरमा। या अल्लाह हाफ़िज़ नवाज़ साहब के वालिद फ़ौत हुए हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अशरफ खान साहब एनएफसी वाले, उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह डॉक्टर असदुल्लाह की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अमानुल्लाह भाई की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह वसीर भाई की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तलत भाई की मग़फ़िरत फरमा, रज़ाक भाई की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जितने नमाज़ी साथी या अल्लाह दुनिया से चले गए हैं सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह वालिद मरहूम की हर ख़ता को माफ़ फरमा। या अल्लाह वालिद मरहूमा की हर ख़ता को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम में से जिस के वालिदैन आपकी बारगाह में पेश हो गए हैं, या अल्लाह ये हज़ारों हाथ बच्चों के, बच्चियों के, औरतों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के उठे हुए हैं। या अल्लाह हमने रसूलुल्लाह से सुना आप हाथों को हाली लुटाते हुए आपको हयात दी है। या अल्लाह इन हाथों को हाली ना लुटा। या अल्लाह ये अपने फौत शुदगान के लिए या अल्लाह दुआएं कर रहे हैं, हमने रसूलुल्लाह से सुना है आप उनके दर्जे बढ़ाते हैं दुआओं से, और आप उनको इतला करते हैं तेरे फलां बेटे ने, फलां रिश्तेदार ने तेरे लिए दुआएं की हैं। या अल्लाह हम सब अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं करें, या अल्लाह उनको ये इतला पहुंचा और उनके जन्नत में दर्जात बढ़ा। या अल्लाह उनकी कब्रों को कुशादा फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह जो लोग या अल्लाह अपने बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनको नेक अच्छे साले रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह जो बच्चियों की वजह से परेशान है उनको नेक रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह जो बच्चियाँ अपने घरों में आबाद हैं उनकी आबादियों में इजाफे फरमा। या अल्लाह जिनके मामलात ख़राब हैं उनको दुरुस्त फरमा। या अल्लाह जो बच्चे भी रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनको अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह जो बेऔलादी की वजह से परेशान है उनको औलाद सालिहा नरीना नसीब फरमा। या अल्लाह एक औरत ने कहा है या अल्लाह उनका कोई रिश्तेदार कत्ल हो गया, या अल्लाह उनके कातिलों को गिरफ्तार फरमा। या अल्लाह इसहाक भाई के कातिलों को गिरफ्तार फरमा। या अल्लाह उनकी बच्चियों और बेटे के कातिलों को गिरफ्तार फरमा। या अल्लाह जितने नमाजी साथी आपकी बारगाह में पेश हो चुके, या अल्लाह हम सब के वालिदैन की कब्रों को नूर से भर दे, मुनव्वर फरमा, कुशादा फरमा। या अल्लाह जितने साथियों ने जो दुआओं के लिए कहा, या अल्लाह सआदत की ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह बहुत सी दुआएं जहन में आ रही हैं, या अल्लाह बहुत से दोस्त बीमार हैं, या अल्लाह कहने वाला भी और सुनने वालों में भी, या अल्लाह जिसमें जो बीमारी है शफायाब फरमा। या अल्लाह हम सब की बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह रूहानी बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह शरीरों की शरारत से बचा, हासिदों के हसद से बचा। या अल्लाह शैतान लईन के हर शर हर फितने से महफूज फरमा। या अल्लाह सआदत की ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह शहादत की मौत नसीब फरमा। या अल्लाह नेक काम करते हुए मौत नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान पढ़ते हुए मौत नसीब फरमा। या अल्लाह सजदा करते हुए मौत नसीब फरमा। या अल्लाह रुकू करते हुए मौत नसीब फरमा। या अल्लाह हालत एहराम में मौत नसीब फरमा। या अल्लाह उम्रा करते हुए मौत नसीब फरमा, हज करते हुए मौत नसीब फरमा। या अल्लाह कहने वाले को और सब सुनने वालों को या अल्लाह आपसे गुजारिश है बैतुल्लाहिल हराम की ज़ियारत नसीब फरमा।
یا اللہ مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ مسجد اقصی کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مظلوم بچوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ کی بچیوں کی مدد فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما، پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی پولیس کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ جمعیت اہل حدیث کو غلبہ عطا فرما، عروج عطا فرما، قوت عطا فرما، یا اللہ اس مرکز کو منارہ نور بنا، ہدایت کا سرچشمہ بنا، اس کو قیامت کی دیواروں تک آباد فرما، یا اللہ یہ جو میرے ساتھی اس مرکز کو ان عیدگاہوں کو آباد کرتے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی 7 نسلوں کو آباد فرما، یا اللہ جو مالی تعاون کرتے ہیں ان کی 7 نسلوں میں مال کو جاری فرما، مال کو جاری فرما، یا اللہ ہمیشہ ہم سب کا اوپر والا ہاتھ بنا، یا اللہ اوپر والا ہاتھ بنا، یا اللہ لاکھوں کروڑوں میں زکاتیں نکالنے والا بنا، یا اللہ لاکھوں کروڑوں میں زکاتیں نکالنے والا بنا، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار نصیب فرما، یا اللہ پھر ہم سب کی موت آسان فرما، موت کے وقت شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پھر قبر آسان فرما، یا اللہ اکرام بھائی نے، حاجی اکرام اسلام نے، راکب ثاقب نے، یا اللہ سب نے، جن جن لوگوں نے، یاسر بھائی نے، یا اللہ نوید بھائی نے، جن جن لوگوں نے اپنے والدین کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ بہت سی بچیاں بیمار بھی ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے بچوں کو، یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا، متقی بنا، فرما بردار بنا، تابع فرمان بنا، عالم با عمل بنا، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہم سب کی قبر آسان فرما، حشر آسان فرما، یا اللہ حشر کے دن ارب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ اس دن عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ جس طرح دنیا میں عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے قیامت کے دن بھی عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ اس دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھے کل قیامت کے دن یا اللہ اس کے سامنے ذلت و رسوائی سے بچانا، یا اللہ جن صحابہ کا دفاع کرتے ہیں ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے بچانا، اس دن عزتیں عطا فرمانا، اس دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں فرمانا، پل صراط آسان فرما دینا، جہنم کی چنگاریوں سے بھی بچانا، اس دن کی حدت سے بچانا، شدت سے بچانا، وحشت سے بچانا، گھبراہٹ سے بچانا، پسینے سے بچانا، یا اللہ جتنی دعائیں زبان پہ آ سکتی تھی کر دی ہیں، یا اللہ وقت محدود ہے، یا اللہ یہ ایک طریقہ ہے عوام کو دعائیں سکھانے کا، یا اللہ ہم سب کو اپنے سے مانگنے والا بنا، دعائیں کرنے والا بنا، اس عبادت کو پوری زندگی جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ جتنی کی ہیں ان کو قبول فرما، اور یا اللہ جتنی جائز دلی تمنائیں ہیں آپ جانتے ہیں جو زبان پہ نہیں آ سکتی ان کو بھی قبول فرما، اور یا اللہ جتنی نجائز خواہشات ہیں اس میں ہماری اصلاح فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تقبل اللہ منا ومن، عید مبارک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا،
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله
بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا